शोरकोट के एक गांव में बारात आई तो दूल्हे के बाप ने जहेज में दूध देने वाली बकरी मांगी। तो दुल्हन की बेवा माँ रोते हुए कहने लगी कि ये मेरी कमाई का एक ही सहारा है, मैं इसको कैसे दे सकती हूँ। ये सुनकर बारात वापस जाने लगी तो मजबूर होकर माँ ने बकरी भी बेटी के साथ रुखसत कर दी। लेकिन आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई तो माँ ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसके होश उड़ गए कि मेरा नाम ईशा है, मैं शोरकोट की रहने वाली हूँ, जहाँ मैं अपनी इकलौती बेटी के साथ रहा करती थी। मेरी बेटी 7 साल की उम्र की थी जब उसके पापा एक बीमारी की वजह से हम दोनों को छोड़कर चले गए थे। तब से ही मेरी बेटी ने मुझे ही अपनी माँ और अपना बाप माना था। मैंने उसकी परवरिश बड़ी मुश्किल से की थी क्योंकि मेरा सहारा कोई भी नहीं था। माओ के लिए अपनी बेटी की परवरिश करना और फिर जब वो जवान हो जाए तो उसको रुखसत करना, वो भी अकेले, सबसे बड़ी मुसीबत का काम होता है। मेरी बेटी रंग की सांवली थी, वो देखने में भी बहुत ज्यादा मोटी थी। मैं उसके लिए रिश्ते तलाश कर रही थी लेकिन उसके लिए रिश्ते आ ही नहीं रहे थे। एक बार उसके लिए एक ऐसा रिश्ता आया जो लड़का बेहद खूबसूरत था और उसका खानदान भी बहुत अच्छा था। ऐसे लड़के को देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने फौरन ही उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी और अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में लग गई। उन लोगों ने जहेज लेने से भी इनकार कर दिया था। वो बहुत ही अच्छे लोग थे, लेकिन जब शादी का वक्त आया और मेरी बेटी रुखसत होने चली तो उन्होंने मुझसे मेरी एक ऐसी कीमती चीज मांग ली जिसके बारे में सुनकर हैरान रह गई थी। पहले ही मेरी बेटी का रिश्ता बड़ी मुश्किल से लगा था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी टूट जाए और बारात वापस चली जाए। अगर ऐसा हुआ तो मेरी बेटी का दिल टूट कर रह जाएगा। इसीलिए मैंने हाँ कर दी थी और उनको अपनी सबसे कीमती चीज दे दी। लेकिन उसके जाने के 3-4 घंटे बाद ही दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए थे क्योंकि दरवाजे के पास मेरी बेटी खड़ी हुई थी और वो भी इतने रात के वक्त अकेले। मैंने अपनी बेटी से कहा कि क्या हुआ है। वैसे ही मैंने अपनी बेटी के चेहरे पर गौर किया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी क्योंकि उसका चेहरा तो मेरी एक ही बेटी थी, उसका नाम सालिहा था। जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती लेकिन जिंदगी में ऐसा मोड़ जरूर आएगा, ये मुझे नहीं पता था। मेरे शोहर तो इस दुनिया से जा चुके थे। मैं दिन रात मेहनत करती थी, मुझे कपड़ों की सिलाई आती थी और वही करके मैंने अपना और अपनी बेटी का पेट पाला था। हमारा गांव बहुत छोटा था, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। यहाँ के लोग बहुत ही अजीब थे। हमेशा दूसरों की कमियों पर नजर रखना, कमियों को तलाश करना और बातें बनाना ही उनका जरूरी काम था। किसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, किसके घर क्या पक रहा है और किसकी बेटी कहाँ जा रही है, इन बातों पर सबकी नजरें जमी रहती थी। मेरी बेटी सालिया बहुत ही सिंपल लड़की थी। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी भी बाकी लड़कियों की तरह हंसती मुस्कुराती रहा करे, लेकिन उसकी बदकिस्मती ने उसे मेरी तरह खुश रहने नहीं दिया। वो बहुत मोटी थी, उसकी उम्र तो ज्यादा नहीं थी लेकिन अपने मोटापे की वजह से ज्यादा उम्र की लगती थी। उसका रंग सांवला था और नाक भी मोटी सी थी। मैं जानती हूँ कि वो खूबसूरत नहीं थी, यह हकीकत मुझे तकलीफ देती थी क्योंकि मेरे अपने शोहर के नैन नक्श भी कुछ खास नहीं थे और सालिया अपने पापा पर ही गई थी। मैंने जवानी में ये सब कुछ सोचा नहीं था। जब मेरे लिए मेरे शोहर का रिश्ता आया तो सबने कहा कि मर्द की शक्ल को कौन देखता है, असल चीज तो उसकी कमाई होती है। मेरे शोहर की कमाई अच्छी थी, तभी तो उन्होंने हमें एक छोटा सा घर बनाकर दिया और थोड़ी सी जमीन भी छोड़ गए थे जिससे हमारे खर्च किसी न किसी तरह पूरे हो ही जाते थे। मैं खुश थी कि कम से कम मेरे सर पर छत तो है, लेकिन उस वक्त ये नहीं सोचा था कि मेरी बेटी ही होगी और वो भी अपने बाप पर जाएगी। सालिहा का ये हाल देखकर मेरा दिल बहुत दुखता था। वो मासूम थी लेकिन उसका वजन, उसका सांवला रंग और उसकी मोटी नाक लोगों के मजाक का निशाना बनती थी। मैं उसे बार बार समझाती थी कि खाना कम खाया करो, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानती थी। शायद खाने में उसे वो सुकून मिलता था जो दुनिया ने उससे छीन लिया था। मैं जानती थी कि ये जमाना बदसूरत लोगों को जीने नहीं देता, खास तौर पर लड़कियों को। मेरी बेटी गांव के बच्चों के साथ खेलने तक नहीं जाती थी, वो अकेले रहने की शौकीन थी और मैं कुछ नहीं कर पाती थी। जब कभी मैं बाजार जाती तो औरतें मुझे रोक कर कहती कि ईशा, सालिया का रिश्ता कब करोगी। उनकी नजरों में सवाल के साथ साथ ताने भी होते थे, जैसे वो पहले ही जानती हो कि सालिया के लिए रिश्ता ढूंढना नामुमकिन होगा। उन सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं बस चुपचाप सर झुका लेती थी और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करती थी कि मेरी बेटी के लिए भी कोई बेहतर रास्ता निकल जाए। एक दिन सालिया मेरे पास आकर कहने लगी कि माँ, मैं मोटी क्यों हूँ, बाकी सब लोग तो मुझसे पतले हैं, खूबसूरत हैं, अल्लाह ने मुझे ऐसा क्यों बनाया। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो जाती थी। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं उसे कहती कि ये सब किस्मत के खेल हैं, लेकिन असल हकीकत ये थी कि दुनिया हमेशा खूबसूरती की दीवानी रही है और बदसूरती को एक ऐब समझा जाता है। मैं उसे हकीकत नहीं बता सकती थी क्योंकि वो पहले ही बहुत कुछ सह रही थी। सालिया की बातों ने मुझे तोड़ कर रख दिया था, लेकिन मैंने उसे महसूस नहीं होने दिया। मैंने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, दुनिया की बातों पर मत जाया करो, तुम बहुत अच्छी हो,
اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ باتیں اس کے دل کو سکون نہیں دے سکتی۔ میں جانتی تھی یہ معاشرہ اسے سکون سے نہیں رہنے دے گا۔ ایک دن گاؤں کی ایک عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ عائشہ، تم سے ایک بات پوچھوں؟ برا مت ماننا، تم نے اپنی بیٹی کے رشتے کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ میں نے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تو میری بیٹی چھوٹی ہے۔ میری بات پر وہ ہنسی اور کہنے لگی، ارے عائشہ، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ ان کی باتیں مجھے اندر تک چیر رہی تھی، لیکن میں کچھ نہ کر سکی۔ گاؤں والوں کی باتیں، ان کی نظریں اور ان کا برتاؤ سب مجھے اندر ہی اندر توڑ رہے تھے۔ میں صالحہ کو ان سب سے بچانا چاہتی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ سب آسان نہیں ہوگا۔ میں چاہتی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو، میں اپنی بیٹی کے لیے لڑوں گی۔ یہ دنیا اسے قبول کرے یا نہ کرے، میں اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ صالحہ کی زندگی بچپن سے ہی مصیبتوں سے بھری ہوئی تھی۔ لوگ ہمیشہ اس کے رنگ، وزن اور صورت پر طعنہ کستے تھے۔ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ اسے اندر سے توڑتی جا رہے تھے، لیکن وہ کبھی کسی کے سامنے اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کرتی تھی۔ اب وہ جوان ہو چکی تھی اور اس کی شادی کی فکر نے مجھے ایک نئی آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ گاؤں کی عورتیں اور مرد ہمیشہ ہماری زندگی میں جھانکنے کی کوشش کرتے تھے۔ میری بیٹی کے لیے رشتہ کہاں ملے گا؟ ان باتوں نے مجھے چھلنی کر دیا تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے سوچا اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرنا میری ذمہ داری ہے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ ہمارے گاؤں کی ایک عورت تھی جو رشتے لگوایا کرتی تھی۔ اسے گاؤں کے لوگ رشتے کے لیے کہا کرتے تھے۔ میں اس عورت کے پاس گئی، میں نے اسے پیسے دیے اور کہا کہ میری بیٹی کے لیے اچھا سا رشتہ تلاش کریں، لیکن میں نے اسے اچھے سے سمجھا دیا تھا کہ یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ لوگ ہمارے بارے میں اور زیادہ باتیں بنائیں۔ کچھ دن بعد ہی میری بیٹی کے رشتے آنے شروع ہو گئے۔ لوگ حیران تھے، صالحہ کے لیے رشتے کیسے آ رہے ہیں؟ لوگ جیسی بھی باتیں کرتے تھے، میں ان کی باتوں کو اگنور کرتی رہی۔ ہر بار جب کوئی رشتہ آتا تو میں دل ہی دل میں امید باندھ لیا کرتی تھی کہ شاید یہ رشتہ میری بیٹی کے لیے ٹھیک ہوگا، لیکن ہر بار وہ امید ٹوٹ جاتی تھی۔ رشتے دیکھنے کے لیے آنے والے لوگ صالحہ کو دیکھتے ہی صاف انکار کر دیا کرتے تھے۔ ان کے کڑوے کڑوے لفظ دل کو کاٹ کر رکھ دیتے تھے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ اتنی موٹی لڑکی شادی کے بعد اگر 2 بچے ہو گئے تب تو یہ دروازے سے بھی نہیں گزر سکے گی۔ کوئی کہتا تھا کہ اس کا رنگ تو دیکھو۔ ان کی باتوں کی وجہ سے میری بیٹی کا چہرہ دکھی ہو جاتا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں کہتی تھی۔ صالحہ کے دل کو بہلانے کے لیے میں نے ایک انوکھا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کو خوش کرنے کے لیے گھر میں ایک جانور رکھ لیتی ہوں، کیونکہ میری بیٹی کو جانوروں کا بہت شوق تھا۔ میں نے اپنی جمع پونجی خرچ کر کے ایک بکری خرید لی۔ وہ بکری بہت زیادہ پیاری تھی اور اچھی خاصی مہنگی بھی آئی تھی۔ اس کے خوبصورت ہونے سے تو مجھے کوئی مطلب نہیں تھا، لیکن اس کے آ جانے سے میری بیٹی خوش ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ خوشحالی رہتی تھی۔ وہ بکری کو بہت پیار کرتی تھی اور اسے سنبھال کر رکھتی تھی۔ ہم چائے بھی اسی کے دودھ کے بنانے لگے تھے۔ بکری کا دودھ مہنگا ہوتا ہے، اسی لیے ہمارا دودھ بکنے لگا تھا اور اچھی خاصی قیمت پر لوگ اسے خرید کر لے جاتے تھے، جن پیسوں سے میرا اور میری بیٹی کا گزارا ہو جاتا تھا۔ بکری نے ہماری زندگی میں کچھ بدلاؤ پیدا کر دیا تھا۔ اس کے آ جانے سے میری بیٹی گھر میں سارا دن چہکتی رہتی تھی اور اس کے دودھ بکنے سے جو پیسے ہمارے پاس آتے تھے وہ بھی ہمارے لیے بہت مددگار ثابت ہوئے تھے۔ اب گھر کا چولہا انہی پیسوں سے جلنے لگا تھا اور ہماری ضرورتیں کچھ حد تک پوری ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ جو پیسے ہماری زمین کے اناج سے آتے تھے، ان پیسوں کو میں اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے بچا کر رکھ دیا کرتی تھی۔ جہیز جمع کرنے کی سوچ ہمیشہ سے ہی میرے دل میں تھی، لیکن اس سے پہلے میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں کچھ خرید سکتی۔ اب جب تھوڑے بہت پیسے آنے لگے تھے تو میں نے اپنی بیٹی کے لیے چھوٹا موٹا سامان خریدنا شروع کر دیا تھا۔ صالحہ کو میں نے اس بات کا کبھی احساس ہونے نہیں دیا کہ میں یہ سب کتنی مشکل سے کر رہی ہوں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری پریشانیوں کو سمجھے۔ صالحہ کے لیے یہ سب کچھ بہت ہی اہم تھا۔ بکری نے اس کی زندگی میں جو خوشی بھرتی تھی وہ مجھے بھی سکون دیتی تھی۔ وہ بکری کے ساتھ کھیلتی، اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی اور اس کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کرتی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میرا دل خوش ہوتا تھا کہ کم سے کم کچھ لمحے ایسے تھے جب وہ اپنی مشکلوں کو بھول کر خوش ہو سکتی تھی۔ لیکن دنیا کی باتیں ابھی بھی ختم نہیں ہو پا رہی تھی۔ گاؤں کی عورتیں ابھی بھی ہم پر نظریں جمائے رکھی ہوئی تھی۔ وہ میرے پیچھے باتیں کرتی تھی کہ عائشہ اپنی بیٹی کے لیے جہیز اکٹھا کر رہی ہے، لیکن اتنی موٹی لڑکی کو کون اپنی گھر کی بہو بنائے گا؟ میں ان باتوں کو سن کر خاموش ہو جاتی تھی، لیکن دل ہی دل میں دعا کرتی تھی کہ اللہ میری بیٹی کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ بھیج دے۔ میرے لیے یہ وقت بہت کٹھن تھا۔ ایک طرف لوگوں کی باتیں اور تانے، دوسری طرف صالحہ کی خاموشی جو مجھے اندر سے مار رہی تھی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کر لیا اور اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے ضرور لڑنا ہوگا۔ آخر میرے علاوہ اس کا دنیا میں کون ہے؟ اگر میں بھی اسے نہیں سمجھوں گی تو پھر میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ میں اپنی بیٹی کو خوش دیکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گی۔ صالحہ بکری کے ساتھ اپنی دنیا میں بزی رہنے لگی تھی۔ صبح سے شام تک وہ بکری کی دیکھ بھال کرتی رہتی تھی اور اسے چارہ ڈالتی رہتی تھی۔
صبح کے وقت دودھ نکالتی تھی اور کبھی کبھی اس کے ساتھ کھیلتی بھی تھی۔ اس طرح میری بیٹی کا دل لگا رہتا تھا۔ مجھے بھی سکون تھا کہ صالحہ کا دل بہل جاتا ہے اور ساتھ ساتھ تھوڑی بھاگ دوڑ بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود میرے دل میں کمی واقعی تھی۔ میں جانتی تھی کہ صالحہ کی زندگی کے لیے صرف یہی خوشیاں کافی نہیں ہیں، اسے اپنے اچھے فیوچر اور ایک محبت کرنے والے ہمسفر کی ضرورت تھی، لیکن یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا۔ ایسے میں ایک دن مجھے خبر ملی کہ میری بچپن کی سہیلی نادیہ، جو کئی سالوں پہلے ہمارا گاؤں چھوڑ کر شہر جا بسی تھی، لیکن اب وہ واپس آ گئی ہے۔ نادیہ کے بارے میں سنتے ہی میرے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ میری بہت ہی پکی اور قریبی سہیلی تھی، لیکن گاؤں چھوڑنے کے بعد ہم دونوں کی ایک دوسرے سے کبھی ملاقات نہ ہو سکی تھی، کیونکہ شہر ہمارے گاؤں سے بہت دور تھا۔ میرا بھی کبھی شہر جانا نہیں ہوتا تھا اور وہ بھی اپنی شادی کے بعد گاؤں واپس نہیں آئی تھی۔ نادیہ ایک معمولی سی عورت تھی۔ گاؤں کے لوگوں کے لیے وہ ایک کریکٹر لیس لڑکی تھی، جس نے اپنی محبت کے لیے اپنے خاندان اور رسم و رواج کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی مرضی سے شادی کر لی تھی۔ وہ اپنی مرضی کی زندگی جینے کے لیے شہر چلی گئی تھی۔ وہاں جا کر اس نے نوکری کی اور اپنے شوہر کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارنے لگی تھی۔ اللہ نے اسے اولاد کے روپ میں بیٹی دی تھی، لیکن جب اس کی بیٹی جوان ہو گئی تو اب اتنے سالوں کے بعد اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے بعد وہ دوبارہ سے اپنے گاؤں لوٹ کر آ گئی تھی۔ وہ جب گاؤں واپس آئی تو سب سے پہلے مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے برسوں کے فاصلے ختم ہو گئے ہوں۔ وہ مجھ سے گلے ملی تو میری آنکھوں سے لگاتار آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے کہا، تم واپس آ گئی ہو، ایسا لگتا ہے جیسے میری بہن لوٹ آئی ہے۔ میری بات پر نادیہ مسکرائی اور دھیمی آواز میں کہنے لگی کہ ہاں، میں واپس آ گئی ہوں، لیکن اب میں تمہارے لیے یہاں ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ میرے گھر میں آ کر رہنے لگے، کیونکہ اس کے اپنے گھر میں اکیلے رہنے کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کے ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کا گھر بند پڑا ہوا تھا۔ وہ میری بات فوراً مان گئی تھی اور میرے ساتھ ہی رہنے لگی تھی۔ نادیہ کے آ جانے سے میرے گھر میں ایک نئی خوشیوں کا آغاز ہوا تھا۔ وہ نہ صرف میری ہمت باندھتی تھی بلکہ میرا اکیلا پن بھی دور ہو گیا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے گھنٹوں باتیں کرتے رہتے تھے اور اپنا پرانا گزارا ہوا وقت یاد کرتے رہتے تھے اور اپنی پریشانیوں کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے۔ نادیہ نے مجھے اپنی زندگی کی کہانی سنائی کہ کیسے اس نے اپنے حق کے لیے لڑائی کی اور کیسے اپنے شوہر کے ساتھ نئی دنیا بسائی، اور اب اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے بعد بے فکری کے ساتھ وہ یہاں واپس لوٹ آئی ہے۔ میں نے اپنے دل کی باتیں اس کے ساتھ شیئر کی اور اسے صالحہ کی مشکلوں کے بارے میں بتایا۔ ایک دن نادیہ نے صالحہ کی مشکلوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری بیٹی نے اپنی حالت جیسے بنا رکھی ہے، اس حساب سے تو اس کا رشتہ ملنا آسان نہیں ہوگا۔ میں نے اداسی سے نادیہ کو جواب دیا، تو پھر میں کیا کروں، کیسے ہوگا سب؟ نادیہ نے شرارتی انداز میں مسکرا کر جواب دیا کہ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی کو ٹیڑھا کر لینا چاہیے۔ میں نے اس کی بات سن کر حیرانی سے پوچھا کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو وہ ہنسی اور کہنے لگی کہ تم فکر مت کرو، میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ لیکن میں اس کی باتوں سے پوری طرح بے فکر نہیں تھی۔ نادیہ ہمیشہ سے ہی اپنی زندگی کے فیصلے اپنے حساب سے کرتی تھی اور اسی وجہ سے گاؤں کے لوگ اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بنایا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ کوئی بھی لڑکی نادیہ جیسی نہ نکلے۔ گاؤں کے لوگوں سے ایسی باتیں سن کر بھی نادیہ اپنی زندگی اپنے حساب سے ہی جیتی تھی اور لوگوں کی باتوں کو اگنور کرتی تھی۔ وہ کہا کرتی تھی کہ اگر اپنے لیے اچھا بننا ہے تو زمانے کی نظر میں برا بننا ہی پڑتا ہے۔ نادیہ نے مجھے یقین دلایا کہ وہ صالحہ کے لیے کوئی نہ کوئی بہتر حل نکال ہی لے گی۔ اس کے لفظوں میں اتنا بھروسہ تھا کہ مجھے لگا شاید وہ سچ میں کچھ کر سکتی ہے، لیکن میرے دل میں ابھی بھی بھروسہ نہیں تھا۔ مجھے شک تھا کہ اس گاؤں کی عجیب روایتیں اور لوگوں کے زہریلے برتاؤ کے بیچ نادیہ واقعی کچھ کر سکے گی یا نہیں۔ نادیہ کے آنے سے میرا دل کچھ ہلکا ہوا تھا۔ اس کی باتیں اور اس کے بھروسے نے مجھے امید دلائی تھی، لیکن اندر سے میں ابھی بھی بے بس اور کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ صالحہ کو دیکھ کر میرا دل کٹتا تھا تو میں نادیہ کے وعدوں کے سہارے کسی معجزے کی امید کرنے لگی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کے کڑوے لمحوں کو بھلا کر میری اور صالحہ کی زندگی بہتر بنانے کا بیڑا اٹھا لیا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنا گاؤں والا گھر بیچ دیا ہے اور سارے پیسے میرے گھر پر لگا دیے۔ میں نے بے یقینی سے اس سے پوچھا، تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ تمہیں ہمارے لیے اتنا سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے میری بات کا جواب دیا کہ میرے پاس تمہارے علاوہ اور ہے ہی کون؟ ماں باپ تو اس دنیا میں نہیں رہے، اپنے رشتہ دار تو پہلے ہی مجھ سے ناراض ہو چکے ہیں، اور میری بیٹی تو اپنی نئی زندگی میں مصروف ہے۔ اب میرے پاس یہ سب سنبھالنے کے لیے کوئی نہیں۔ میں نے اپنا شہر والا گھر تو اپنی بیٹی کو دے دیا
دیا ہے تو کیوں نہ یہ سب تمہارے کام آئے۔ اس نے نہ صرف میرے گھر کی مرمت کروائی بلکہ مجھے کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین اور نیا فریج بھی خرید کر دیا۔ ہمارے گھر میں لائٹ کا بندوبست نہیں تھا، اس نے گھر میں بجلی کی فٹنگ بھی کروائی۔ ہمارا پرانا فریج ویسے بھی خراب تھا، لائٹ نہ آنے کی وجہ سے وہ زیادہ تر بند ہی رہتا تھا۔ صالحہ کے لیے بھی اس نے خوبصورت سے زیور بنوائے تھے، جسے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ وہ اپنے دل سے یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ نادیہ کی دوستی کا یہ حال تھا کہ جب میں نے اس سے کہا کہ مجھے لوگوں کو بتا دینا چاہیے کہ تم میری اس طرح سے مدد کر رہی ہو، اس نے مجھے لوگوں کو کچھ بھی بتانے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ تمہیں کسی کو بھی کچھ نہیں بتانا، بس سب کو کہنا ہے کہ یہ اللہ کی دین ہے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے اس کی شخصیت اور بھی زیادہ گہری لگنے لگی تھی۔ گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے تھے، ہر طرف بات ہو رہی تھی کہ عائشہ کی تو جیسے لاٹری نکل آئی ہے۔ کوئی کہتا کہ یہ سب اچانک کیسے ممکن ہو گیا، کوئی کہتا کہ عائشہ کو کوئی خفیہ خزانہ مل گیا۔ میں بھی یہی جواب دیتی تھی کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، وہی مجھے سب کچھ دیتا ہے، لیکن اندر سے میں جانتی تھی کہ یہ سب نادیہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ نادیہ کا کریکٹر ہمیشہ سے ہی صاف رہا تھا، لیکن وہ اپنی زندگی کی جنگ جیت کر واپس آئی تھی۔ اس نے اپنی محبت کے ساتھ خوشحال زندگی گزاری اور بیٹی کی شادی اچھی جگہ پر کر دی۔ وہ گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک عجیب انسان تھی جسے لوگ کبھی سمجھ نہ پائے تھے۔ شاید اسی وجہ سے لوگوں کو اس کے فیصلے مطلب کے لگتے تھے۔ ابھی اسے یہاں آئے ہوئے 2-3 مہینے ہی گزرے تھے کہ ہمارے گھر میں ایک اچھا رشتہ آیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ صالحہ کے لیے کوئی رشتہ خود چل کر ہمارے گھر آیا تھا۔ میں نے جب سنا تو مجھے تو یقین ہی نہیں آیا۔ میں سوچنے لگی کہ ضرور کوئی کمی ہوگی، شاید لڑکا پہلے سے ہی شادی شدہ ہو یا پھر اس میں کوئی کمی ہو۔ لیکن جب مجھے لڑکے کے بارے میں انفارمیشن ملی تو میں حیران رہ گئی تھی۔ لڑکا نہ صرف کم عمر تھا بلکہ خوبصورت بھی تھا۔ اس کا رنگ صاف اور دیکھنے میں ہینڈسم تھا۔ اس کا خاندان بھی اچھا اور خوشحال تھا، لیکن ان کے بارے میں ایک بات سننے کو ملی تھی کہ وہ لوگ بہت لالچی لوگ ہیں۔ میں نے سوچا کہ لالچ تو آج کل ہر کسی میں ہوتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ان کے لالچ کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے اس بارے میں نادیہ سے بات کی۔ اس نے کہا کہ عائشہ، یہ رشتہ خود چل کر تمہاری بیٹی کے لیے یہاں آیا ہے۔ اتنی مشکل کے بعد یہ خوشیاں تمہیں ملی ہے تو تمہیں ان کا استقبال کرنا چاہیے۔ لڑکے والوں نے رشتے کی بات کرنے کے لیے ہمارے گھر آنے کی اجازت مانگی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ہماری بیٹی کو دیکھ کر رسم کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میری بیٹی کے لیے وہ کچھ تحفے بھی لانا چاہتے ہیں۔ یہ سب سن کر میرا دل خوش ہو گیا تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ نادیہ نے کہا کہ یہ وقت خوش ہونے کا ہے اور تمہیں ان لمحوں کو دل سے قبول کرنا چاہیے۔ نادیہ کی باتوں نے مجھے تھوڑا حوصلہ دیا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا ڈر بھی تھا۔ کیا سچ میں یہ سب حقیقت ہے کہ صالحہ کی زندگی میں خوشیوں کا یہ دور آ سکتا ہے؟ لیکن نادیہ کے ساتھ نے مجھے یہ بھروسہ دیا کہ یہ سب ممکن ہے۔ اللہ کا شکریہ ادا کیا اور دعا کی کہ یہ رشتہ میری بیٹی کے لیے خوشیوں کا راستہ بنے۔ لڑکے والے جب ہمارے گھر آئے تو جیسے پورے محلے میں دہلکا مچ گیا۔ ہر کوئی حیران تھا کہ صالحہ جیسی لڑکی کے لیے گاؤں کے سب سے خوبصورت اور قابل لڑکے کا رشتہ آیا ہے۔ وہ سب صالحہ کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، ہمارے گھر کا جائزہ لے رہے تھے اور یہاں تک کہ ہمارے فرنیچر اور چیزوں کے بارے میں بھی سوال اٹھا رہے تھے۔ ان کے رویے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ لوگ لالچی ہیں، لیکن ان کی بول چال بہت اچھی تھی کیونکہ وہ بہت خوش لگ رہے تھے۔ لڑکے کے باپ نے کہا کہ ہمیں تو بس آپ کی بیٹی چاہیے، ہم اپنی طرف سے یہ رشتہ پکا کرتے ہیں اور شادی 1 مہینے کے بعد کریں گے۔ یہ سن کر میرا دل خوشی سے بھر گیا، لیکن میں کچھ پریشان بھی تھی۔ میں نے کہا کہ 1 مہینے میں ہم تیاری کیسے کریں گے؟ شادی کا بندوبست بھی کرنا ہے اور جہیز کا بھی۔ لڑکی کی ماں نے فوراً ہی جواب دیا کہ جہیز کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اتنی پیاری بیٹی ہمیں دے رہی ہو، یہی ہمارے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ مجھے یہ سب کچھ ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جو کچھ مہینے پہلے میری بیٹی کو اس کے موٹاپے کی وجہ سے نظر انداز کر کے چلے گئے تھے، اور آج یہی لوگ میری بیٹی کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے۔ ان کے رویے کے ایسے بدلاؤ نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ صالحہ بھی خوش تھی، پہلی بار وہ کسی کے سامنے شرمندگی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ لڑکے والوں کی طرف سے ملنے والی عزت اور دھیان نے اس کے دل میں خوشی پیدا کر دی تھی۔ وہ جو ہمیشہ خود کو ایک بوجھ سمجھتی تھی، آج اس کی آنکھوں میں امید اور خوشی کی جھلک تھی۔ لڑکے والوں کا کہنا تھا کہ وہ جلد سے جلد شادی کرنا چاہتے ہیں۔ نادیہ نے مجھے سمجھایا کہ عائشہ، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، جب اچھا رشتہ مل رہا ہے تو شادی جلد سے جلد کرنا ہی بہتر ہے، وقت کو برباد مت کرو۔ میں نے نادیہ کی بات مانی اور شادی کی تاریخ رکھ دی۔ پورا گاؤں حیران تھا کہ صالحہ جیسی لڑکی کی شادی ہونے جا رہی ہے۔ یہ لوگ چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہر طرف باتیں ہو رہی تھی۔ کوئی کہتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہوا، تو کوئی کہتا کہ لڑکے والوں کو ضرور کوئی دھوکہ دیا گیا ہوگا یا پھر لڑکے والے لالچی ہوں گے۔
جب میرے رشتہ داروں نے یہ بات سنی تو میں نے کہا کہ لڑکے والے لالچی ہیں تو کیا ہوا، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ میری بیٹی کو قبول کر رہی ہیں جو پوری زندگی لوگوں کے طعنوں کا نشانہ بنی ہے۔ ان کا دل صاف ہے، یہی کافی ہے۔ ہم نے جلد سے جلد شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ اپنی بیٹی کے لیے میں نے جو تھوڑا بہت سامان اکٹھا کیا تھا وہ بھی میں نے اس سے دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور باقی کی تیاری نادیہ نے میرے ساتھ کروا دی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ عائشہ، یہ موقع بار بار نہیں آتا، اپنی بیٹی کے لیے خوشی سے سب کچھ کرو۔ لڑکے والوں نے ہمیشہ کی طرح زیادہ پریشان نہیں کیا، وہ خود بھی تیاریوں میں مصروف تھے اور بار بار کہتے کہ ہمیں جہیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل کے زمانے میں ایسے لوگ کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ صالحہ کے اندر ایک نیا جوش آ گیا تھا، وہ اپنی بکری کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی شادی کی تیاریاں بھی کر رہی تھی۔ شادی کی تاریخ جیسے جیسے قریب آ رہی تھی میرے دل میں خوشی اور سکون بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ یہ سب کچھ نادیہ کی وجہ سے ممکن ہو پایا تھا، جس نے ہماری زندگی میں خوشیاں لانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ شادی کا دن قریب آ گیا تھا اور گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ صالحہ دلہن بنی تو جیسے سب کی آنکھوں کو بھا گئی۔ وہ جو ہمیشہ اپنی شکل و صورت کو کوستی تھی، آج خوبصورت کپڑے اور زیور اور مہندی میں کسی خوبصورت شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ گاؤں کی عورتیں اسے دیکھ کر حیران ہو رہی تھی اور اس کی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکی۔ شادی دوپہر میں رکھی گئی تھی تاکہ سارے مہمان وقت پر آ سکیں اور شام تک رخصتی کا انتظام ہو جائے۔ سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا تھا، لیکن رخصتی سے کچھ وقت پہلے لڑکے والوں نے ایک ایسی ڈیمانڈ کر دی جس نے ہمیں حیران کر دیا۔ لڑکے کے باپ نے اچانک ہم سے کہا کہ ہم نے آپ سے جہیز میں تو کچھ نہیں مانگا، لیکن ہمیں آپ سے ایک چیز چاہیے۔ یہ سن کر میرا دل دھڑکنے لگا، میرے دماغ میں کئی سارے سوال آنے لگے۔ آخر وہ کیا چیز ہے جو وہ مانگنے والے ہیں؟ میں نے خود پر قابو کرتے ہوئے کہا کہ جی بتائیے، آپ کو کیا چاہیے؟ ان کے منہ سے نکلنے والے لفظوں نے ہم سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی بکری چاہیے۔ یہ سن کر پورے گھر میں خاموشی چھا گئی۔ یہ بکری جو ہمارے لیے کسی جائیداد سے کم نہیں تھی، اس کی دیکھ بھال میری بیٹی اپنی جان سے زیادہ کرتی تھی، وہی بکری اب جہیز کے طور پر چنی جا رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ یہ بکری ہماری کمائی کا اکلوتا سہارا تھی۔ وہ نہ صرف دودھ دیتی تھی بلکہ اس کے ذریعے ہمارے گھر کا خرچ چلتا تھا۔ صالحہ کی شادی کے بعد وہ بک رہی ہے۔ میں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی بکری آپ کو نہیں دے سکتی، یہ میرے لیے میری بیٹی جیسی ہے۔ میری بیٹی کے بعد میرے پاس ایک ہی قیمتی چیز ہے جو مجھے سکون دیتی ہے۔ لیکن لڑکی کے ماں باپ ضد کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس تو کافی کچھ ہے، یہ بکری ہمارے لیے زیادہ اسپیشل ہے۔ جب میں نے انکار کیا تو نادیہ نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا مطلب تھا کہ میں ان سے زیادہ بحث نہ کروں۔ اس نے بیچ میں بولتے ہوئے کہا کہ عائشہ، بیٹیوں کی خوشی کے لیے مائیں سب کچھ قربان کر دیتی ہیں۔ اگر یہ بکری دے دینے سے تمہاری بیٹی کا فیوچر اچھا ہو سکتا ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ میں حیران تھی کہ نادیہ کیوں یہ سب کچھ کہہ رہی ہے۔ میں نے کہا نادیہ، اس بکری کا دودھ بیچ کر ہمارا گزارا ہوتا ہے، اب تو مجھ سے سلائی بھی نہیں ہوتی۔ نادیہ نے مسکرا کر کہا کہ ارے میں ہوں نا، تم فکر مت کرو، اپنی بیٹی کی شادی کرو۔ نادیہ کے سمجھانے پر میں نے اپنا دل صاف کیا اور بکری دینے کے لیے راضی ہو گئی۔ یہ فیصلہ میرے لیے آسان نہیں تھا، لیکن اپنی بیٹی کے لیے میں نے قربانی دے دی۔ رخصتی کے وقت وہ لوگ بکری اور میری بیٹی کو لے کر چلے گئے۔ بیٹی کی رخصتی پر میں پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ میری بیٹی میرے دل کا ٹکڑا تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ نئے گھر جا رہی تھی۔ میں نے اسے سدا خوش رہنے کی دعائیں دی تھی۔ وہ بھی بہت رو رہی تھی، لیکن اس کے آنسو خوشی کے تھے۔ وہ لوگ بھی میرا شکریہ ادا کر کے چلے گئے تھے۔ میرا دل اداس ہو گیا تھا، لیکن میری بیٹی اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہی تھی، مجھے تسلی تھی، اب وہ اپنے گھر میں خوش رہے گی۔ گاؤں والے بار بار یہی کہہ رہے تھے، لڑکے والے لالچی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ہم نے قربانی کیوں دی۔ میں نے خود کو دلاسا دیا کہ اللہ سب ٹھیک کر دے گا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ رات کا وقت تھا اور میں اپنے کمرے میں بیٹھی گزرے وقت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ بکری کے جانے کا غم اور صالحہ کی رخصتی کا خالی پن میرے دل کو بے چین کیے جا رہا تھا۔ میں بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ اب آگے کیا ہوگا۔ نادیہ نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ وہ گھر چلانے میں میرا ساتھ دے گی، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ تو یہاں مہمان تھی اور مہمان ہمیشہ نہیں رہتے۔ میں نے خود کو تسلی دیتے ہوئے سوچا کہ کل بازار جا کر اپنا نیا چشمہ لے آتی ہوں اور دوبارہ سلائی کا کام شروع کرتی ہوں۔ میری نظر کمزور ہو گئی تھی، لیکن دل میں ہمت پیدا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ سب سوچتے ہوئے شاید 1 گھنٹہ گزر گیا ہوگا کہ اچانک گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ رات کے اس وقت دستک کی آواز سن کر میں چونک گئی تھی۔ دل میں عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہوئی۔
سوچا کہ اتنی رات کو کون ہو سکتا ہے۔ نادیہ جو کافی دیر پہلے سو چکی تھی، دستک سن کر وہ بھی جاگ گئی اور فوراً کہنے لگی کہ اس وقت کون آ سکتا ہے۔ میں نے بھی پریشانی سے کہا کہ پتہ نہیں، دیکھتے ہیں۔ دروازے کی طرف جاتے ہوئے میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو ایسا لگا جیسے زمین میرے قدموں کے نیچے سے گھسک گئی ہو۔ دروازے کے سامنے میری بیٹی صالحہ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل کانپ گیا۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ ڈر سے سفید پڑا ہوا تھا۔ اس کے پیروں میں چپل بھی نہیں تھی۔ وہ پیدل ہی چل کر آئی تھی۔ میں تو شوق رہ گئی تھی، ایک لفظ بھی میری زبان سے نہیں نکل رہا تھا۔ صالحہ کی حالت دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ نادیہ فوراً آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے اندر کھینچ لیا۔ اس نے فوراً دروازہ بند کیا اور کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ صالحہ یہاں کیوں آئی ہو؟ صالحہ کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی بڑے صدمے یا ڈر کا شکار تھی۔ بس لگاتار روئے جا رہی تھی۔ اس کا گلا رونے کی وجہ سے بیٹھ چکا تھا۔ نادیہ نے اسے کرسی پر بٹھایا اور جلدی سے پانی لا کر اس کے ہاتھ میں دیا۔ صالحہ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پانی لیا۔ وہ اب بھی بولنے کی حالت میں نہیں تھی۔ میں نے گھبرا کر اس کے کندھوں کو تھام لیا اور کہا کہ بیٹا کیا ہوا ہے؟ تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ ابھی تو تمہیں رخصت کیا تھا، تم واپس کیسے آ گئی؟ میری بیٹی نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا ڈر تھا کہ میرا دل دہل گیا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن شاید الفاظ اس کے حلق میں پھنس رہے تھے۔ نادیہ نے نرم لفظوں میں کہا کہ بیٹا گھبراؤ مت، جو کچھ بھی ہوا ہے ہمیں بتاؤ۔ میرے دل میں بھی ڈھیر سارے سوال تھے۔ آخر ایسا کیا ہو گیا ہوگا میری بیٹی کے ساتھ؟ اس کی رخصتی ابھی کچھ گھنٹے پہلے ہی تو ہوئی تھی، وہ اس حال میں کیسے واپس آ گئی؟ میں نے کہا بیٹا بتاؤ نا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، ماں میں کیوں بھاگ کر آتی؟ میں تو بہت خوش تھی، میرا شوہر بھی کتنا خوبصورت تھا اور وہ بھی میرے ساتھ اچھا ہی تھا۔ لیکن یہ کہتے ہوئے وہ پھر سے رونے لگی۔ میں نے کہا بیٹا پوری بات بتاؤ، کیا ہوا؟ صالحہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، ماں انہوں نے بکری کو گھر کے اندر ایک جگہ پر باندھ دیا اور اس کے بعد مجھ سے کہا کہ اب تیرا یہاں کوئی کام نہیں ہے، ہمیں تجھ سے کوئی مطلب نہیں، تو یہاں سے چلی جا۔ یہ سن کر میرے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا مطلب وہ لوگ ہماری بکری کے لیے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ تو ایک جانور ہے، اس سے انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ صالحہ نے روتے ہوئے بتایا کہ ماں وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو یہ شادی صرف بکری لینے کے لیے ہی کی ہے، اب ہمارے گھر میں بکری کے ساتھ ایک موٹی بھینس نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے تو مجھے بھی ایک موٹی بھینس کہہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ نکل جاؤ تم ہمارے گھر سے، ایک ہفتے بعد تمہیں ڈیورس کے پیپر بھیج دیے جائیں گے۔ یہ بات سن کر تو میرا دل لگاتار پھٹنے لگا تھا۔ میری بیٹی روئے جا رہی تھی اور میں اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ لوگ جو اتنے اچھے اور صاف نیت کے لگ رہے تھے، اچانک اتنے ظالم کیسے ہو گئے؟ جب وہ یہ سب بتا رہی تھی تو نادیہ ایک طرف خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اسے پہلے سے ہی معلوم تھا کہ یہ سب ہونے والا ہے۔ میں نے کہا بیٹا اب تم رونا بند کرو، اب تم ہمارے گھر آ گئی ہو۔ صالحہ کو سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ آخر کار میں نے اسے تسلی دی تو تھوڑی دیر کے بعد وہ سو گئی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ سوئی، لیکن میں پوری رات جاگنے پر مجبور ہو گئی۔ جب صالحہ سو گئی تو نادیہ میرے پاس آئی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا ڈر تھا جو میں نے پہلے کبھی بھی محسوس نہیں کیا۔ وہ مجھ سے روتے ہوئے معافی مانگ رہی تھی۔ میں نے کہا تم مجھ سے کس بات کی معافی مانگ رہی ہو؟ اس میں تمہاری کیا غلطی ہے؟ نادیہ نے گہری سانس لی اور کہنے لگی کہ عیشا مجھے یہ بات پہلے سے ہی پتہ چل گئی تھی کہ وہ لوگ صرف بکری کے لیے ہی شادی کر رہے ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ اگر وہ بکری کے بہانے صالحہ کو اپنا لیں اور اسے عزت سے اپنے گھر کی بہو بنا لیں تو یہ سودا برا نہیں ہے۔ میں نے حیرانی سے کہا کہ تمہیں یہ سب کیسے پتا تھا؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یہ سب کیا ہے؟ نادیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی کہ عیشا تم جانتی ہو کہ میں ہمیشہ سے تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ تمہاری بیٹی کی شادی تمہارے لیے ایک بہت بڑی پریشانی بن چکی تھی اور میں نے سوچا کہ یہ لوگ اگر صالحہ کو قبول کر لیں تو اس کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ میں نے اس کی نیت بھانپ لی تھی، لیکن یہ بھی سوچا کہ شاید شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ نادیہ کی بات سن کر میں غصے اور بے بسی کے بیچ الجھ گئی۔ میں نے غصے سے کہا کہ تمہیں یہ سب پتا تھا، پھر بھی تم نے مجھے اندھیرے میں رکھا، تم نے میری بیٹی کی زندگی کا سودا کر دیا۔ نادیہ نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے لگتا تھا کہ میں صحیح کر رہی ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ لوگ صالحہ کو اپنی بہو بنا لیں گے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اس حد تک گر جائیں گے۔ میں نے کہا کہ میری بیٹی کا دل ٹوٹ چکا ہے، اب اس کا بھروسہ بھی ختم ہو گیا۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی کہ آگے اب نہ جانے کیا ہوگا۔ ان لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا تھا، میری بیٹی کے خوابوں کا گھر ٹوٹ چکا تھا۔ وہ ساری رات روتی رہی اور میں خود کو کوستی رہی کہ میں نے ایسے لوگوں پر بھروسہ کیوں کیا۔ نادیہ کی سوچ نے میری بیٹی کو ایک نیا زخم دیا تھا۔ نادیہ نے مجھے ایک ایسی بات بتائی تھی
جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ میرے سامنے نظریں جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی جیسے اپنی غلطی کے لیے بہت زیادہ شرمندہ ہو، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی ہے۔ میں نے غصے سے کہا، نادیہ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم میری بیٹی کی زندگی کے ساتھ کھیل کھیلو؟ نادیہ کہنے لگی کہ میری نیت بری نہیں تھی، تم جانتی ہو کہ صالحہ جیسی لڑکی کی شادی ہونا آج کل کے دور میں کتنی مشکل ہے۔ اپنے حالات دیکھو، تمہاری نظر بھی کمزور ہے اور کپڑے سینے کے علاوہ تم کچھ نہیں کر سکتی، اور یہ بکری ہی تمہارا اکلوتا سہارا تھی۔ میں نے یہ سب تمہارے اور تمہاری بیٹی کے لیے کیا، میں نے اپنے پیسے تمہارے گھر پر لگائے، لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ بکری تمہارے لیے کتنی قیمتی ہے۔ میں نے گاؤں میں یہ افواہیں اڑائی کہ بکری بڑی قسمت والی ہے۔ میں نے لوگوں کو بتایا کہ جس گھر میں یہ بکری چلی جائے وہاں دولت برستی ہے۔ میں نے سوچا کہ اس طرح کوئی امیر خاندان تمہاری بیٹی کے لیے رشتہ لے کر آئے گا۔ میں نے کہا، تمہیں کیسے لگا کہ یہ سب کرنا ٹھیک ہوگا؟ نادیہ نے کہا کہ میں نے سوچا تھا کہ وہ لوگ بکری کے ساتھ صالحہ کو بھی قبول کر لیں گے، شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ صالحہ کو کسی عمردار سے یا شادی شدہ سے شادی کرنی پڑے، اسی لیے میں نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ میں نے جو باتیں پھیلائی تھی وہ آخر کار ان لوگوں کے کانوں تک پہنچ گئی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ تم بکری کسی کو نہیں دو گی، اسی لیے انہوں نے یہ پلان بنایا کہ صالحہ سے شادی کا ناٹک کریں گے اور بکری حاصل کر لیں گے، کیونکہ یہ لوگ اس پورے گاؤں کے سب سے زیادہ لالچی لوگ تھے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ ان لوگوں کو ہی ہم دھوکہ دے سکتے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل دہل گیا۔ میں نے کہا، نادیہ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے میری بیٹی کے خواب اور عزت مٹی میں مل گئے۔ نادیہ نے روتے ہوئے کہا کہ عیشا، مجھے لگا کہ یہ سب تمہاری بیٹی کے لیے بہتر ہوگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ لوگ اتنے نیچ اور لالچی نکلیں گے۔ میری نیت صرف تمہاری مدد کرنے کی تھی، لیکن میں نے سب کچھ بگاڑ دیا، مجھے معاف کر دو۔ یہ سب کچھ سن کر میرا دل کسی بھی معافی کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے پورے 1 ہفتے تک نادیہ سے بات نہیں کی تھی۔ صالحہ کو اس کے کمرے میں بند دیکھا تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وہ سارا دن خاموش رہتی تھی، نہ کچھ کھاتی تھی نہ پیتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب صرف ایک وقت کی بات نہیں تھی، یہ ایک ایسی چوٹ تھی جو ساری زندگی دل پر لگنے والی تھی۔ اسی دوران ہم سب کو انتظار تھا کہ وہ لوگ کیا فیصلہ کریں گے۔ صالحہ کی رخصتی کے صرف 2 دن بعد ہی ہمیں یہ نوٹس ملا کہ وہ ڈیورس کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ نادیہ بار بار کہتی رہی کہ وہ ان لوگوں سے بات کرے گی، لیکن ان کا فیصلہ اٹل تھا۔ ڈیورس کا نوٹس ملنے کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن میں خود اندر سے خالی ہو چکی تھی۔ میری بیٹی کی زندگی ایک کھیل بن چکی تھی اور میں اپنی بے بسی پر شرمندہ تھی۔ نادیہ میرے سامنے آ کر معافی مانگتی رہتی تھی، لیکن میں اس سے نظریں نہیں ملا پاتی تھی۔ آخر کار ایک دن میں نے نادیہ سے کہا کہ تمہاری نیت شاید بری نہ ہو، لیکن یہ دنیا نیت سے نہیں چلتی۔ تم نے جو کیا اس کا نقصان میری بیٹی کو بھگتنا پڑا۔ نادیہ نے وعدہ کیا کہ وہ صالحہ کی زندگی کو بہتر بنانے میں میری مدد کرے گی، لیکن میں جانتی تھی کہ اب یہ سب باتیں صرف تسلی دینے کے لیے ہیں۔ صالحہ پر ڈیورس کا دھبا لگ چکا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں صالحہ کی زندگی کو سنوارنے کے لیے خود کچھ کر لوں گی۔ نادیہ کی مدد کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صالحہ کو زندگی کے اس امتحان سے نکلنے کے لیے مجھے جو بھی کرنا ہوگا میں کروں گی۔ اس وقت مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہوگا، لیکن ایک ماں کے طور پر میں نے فیصلہ کیا کہ میری بیٹی کی زندگی دوبارہ سے خوشیوں سے بھر جائے گی۔ نادیہ کی غلطی اپنی جگہ تھی، لیکن میں نے یہ بھی سوچا کہ ان لوگوں کا لالچ اور ان کا برتاؤ اس سے کہیں زیادہ برا تھا۔ اگر وہ لوگ بکری کے لیے میری بیٹی کو قبول کر بھی لیتے تو وہ زندگی بھر میری بیٹی کو تانے دیتے، اسے نیچا دکھاتے اور وہ کبھی خوش نہ رہ پاتی۔ یہ سب سوچ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ رشتہ ختم ہونا ہی بہتر تھا۔ صالحہ کو اس صدمے سے نکلنے میں وقت لگا، لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ زندگی میں ہمیں ہمیشہ دوسرا موقع ملتا ہے اور یہ ضروری نہیں کہ ایک ناکامی زندگی کی بربادی ہو۔ صالحہ کو تسلی دینا آسان نہیں تھا، لیکن دھیرے دھیرے وہ خود کو سنبھالنے لگی۔ کچھ مہینے کے بعد ہمارے گاؤں کے ایک بزرگ نے ہمیں بتایا کہ وہ صالحہ کے لیے ایک اچھا سا رشتہ جانتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ ہمیں پہلے لڑکے کے بارے میں ساری جانکاری حاصل کرنی ہے۔ لڑکی کا نام عمر تھا۔ وہ ایک شریف آدمی تھا جو شہر میں اچھی نوکری کرتا تھا۔ اس کی سیلری بھی معمولی سی تھی اور اس کی پہلی بیوی اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا جو اپنے دادا دادی کے پاس رہتا تھا۔ عمر نے خود اپنی ماں کے ذریعے صالحہ کا رشتہ مانگا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس بار کوئی بات چھپائی نہیں جائے گی۔ عمر کی ماں ہمارے گھر پر آئی تو میں نے صالحہ کی پہلی شادی اور اس کے ناکام انجام کے بارے میں کھل کر بتا دیا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ شاید وہ یہ سن کر رشتہ ختم کر دیں گے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ جب عمر کی ماں نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی میری بیٹی کو ایکسیپٹ کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا بیٹا ایک اچھا انسان ہے اور وہ اپنی زندگی کے لیے ایک اچھی ہمسفر چاہتا ہے، ہمیں آپ کی بیٹی پسند ہے۔ عمر اور صالحہ کی بات چیت بھی کروائی گئی تھی۔
تاکہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ سکیں۔ عمر نے صالحہ سے کہا، میں یہ نہیں جانتا کہ آپ اپنا گزرا ہوا کل بھول جاؤ گی، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو کبھی آپ کا پرانا وقت یاد نہیں آنے دوں گا۔ میں آپ کو عزت دوں گا اور ایک نئی زندگی شروع کرنے کا موقع دوں گا۔ یہ بات سن کر صالحہ کے چہرے پر ایک امید کی جھلک نظر آئی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید یہ وہ انسان ہے جو میری بیٹی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ سکے گا۔ صالحہ کی شادی سادہ طریقے سے کی گئی۔ اس بار کسی طرح کا دھوکہ جھوٹ نہیں بولا گیا۔ نادیہ نے بھی شادی کی تیاریاں بڑھ چڑھ کر کی تھی۔ صالحہ کی رخصتی کے وقت میرے دل میں خوشی کے ساتھ ساتھ سکون بھی تھا کہ وہ ایسے گھر جا رہی ہے جہاں اسے عزت اور محبت ملے گی۔ عمر نے صالحہ کو گھر لے جا کر اپنا گھر بسایا۔ صالحہ نے نادیہ کے فون پر فون کر کے مجھے بتایا کہ وہ اپنے سسرال میں بہت خوش ہے۔ اس کا شوہر اس کا بہت خیال رکھتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت عزت اور محبت سے رہتے ہیں۔ صالحہ کی شادی کے بعد میں اور نادیہ ایک بار پھر سے اکیلے رہ گئے۔ میں نے نادیہ کو معاف کر دیا تھا کیونکہ اس کی نیت بری نہیں تھی اور اس نے اپنی غلطی بھی ایکسیپٹ کر لی تھی۔ ہم دونوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ اپنی باقی زندگی سکون اور محبت کے ساتھ گزاریں گے۔ ہم دونوں بہنوں کی طرح رہتے ہیں۔ وہ میرے کاموں میں مدد کرتی ہے اور میں اس کی موجودگی کو اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ مانتی ہوں۔ زندگی ہمیں ہمیشہ سبق دیتی ہے، لیکن ان مشکلوں کے ساتھ ہی ہمیں نئے موقع بھی ملتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ صالحہ کے ساتھ جو ہوا وہ کسی بھی ماں کے لیے ایک بڑا امتحان تھا، لیکن میں خوش ہوں کہ اس کی زندگی میں ایک نیا اور خوبصورت وقت شروع ہو چکا ہے۔ اب وہ اپنی زندگی کے اس جگہ پر کھڑی ہے جہاں اسے عزت، سکون اور خوشیاں نصیب ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہماری کہانی ان لوگوں کے لیے ایک ایسا سبق ہے جو اپنے بچوں کے لیے بہتر چاہتے ہیں، لیکن ان کی خوشیوں کے لیے کسی جھوٹ یا دھوکے کا سہارا لینے کی ضرورت رکھتے ہیں۔ زندگی ہمیشہ ہمیں دوسرا موقع دیتی ہے، بس ہمیں اس موقع کو پہچاننا اور اس کا استعمال کرنا آنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کے رشتے طے کرتے وقت یہ باریکی سے جانا جاتا ہے، موٹی نہ ہو، پتلی ہو، گوری ہو، کالی نہ ہو، قد لمبا ہو، خوبصورتی زیادہ ہو۔ یہ سب غلط سوچ ہے جس کی وجہ سے اکثر لڑکیوں کو شرمندگی محسوس کروائی جاتی ہے۔ انسان کی اصل پہچان اس کے کریکٹر، بیہیویئر اور اس کی انسانیت کو دی جانی چاہیے، نہ کہ اس کی خوبصورتی کو۔ یہ سوچنا ضروری ہے جس رشتے کی بنیاد صرف دکھاوے، خوبصورتی یا دولت پر رکھی جائے وہ کبھی خوشگوار نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان اپنی خوبیوں اور کمیوں کے ساتھ پورا ہوتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو یقین دلائیں وہ جیسی بھی ہیں بہت خوبصورت ہیں، بہت اچھی ہیں، انہیں کسی بھی تعریف کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھیں، خوبصورتی دل کی ہوتی ہے اور عزت محبت وہ بنیاد ہے جو ایک کامیاب زندگی کی پہچان کھڑی کرتی ہے۔ ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی تاکہ ہم اپنی بیٹیوں کو وہ مقام دے سکیں جو وہ سچ میں ڈیزرو کرتی ہیں۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے۔